बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने साथ शेयर करनी है, 7 स्टोरीज़, बहुत ही अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। जनरल फैज़ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। इमरान खान ये क्यों कहा, वजह क्या है, क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आ रही है, सुन ले आपने रहना नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। ओवरसीज़ यूथिए पाकिस्तान दुश्मनी पर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए हैं। इस्लामाबाद में अचानक 2 दिन की छुट्टी का ऐलान, ये क्या चक्कर है। और इमरान खान का अपने सेनेटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। ये कौन है भाई? ठीक, वालिदैन ने आईफोन के लिए 8 माह के बेटे को बेच दिया। कहाँ हुआ ये, कब हुआ, कैसे हुआ? शबर जैदी ने वो होशरुबा इंकशाफात किए हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वाटर प्रोजेक्ट है, जो दुखी इंसानियत को पानी पिलाना, जारी व सारी है भाई। इसी तरीके से जो मफलूज हैं, जो माजूर हैं, उनको हम व्हील चेयर्स भी दे रहे हैं। आप यहाँ नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कोई अपने नाम पे, कोई अपनी मिसेस के नाम पे, कोई बच्चों के नाम पर, कोई अपने मरहूमीन के नाम पे, कोई वालिदैन जो ज़िंदा हैं उनके नाम पे तो लगवा रहे हैं। कुछ हैं जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना इश्क साबित करने के लिए या जतलाने के लिए या इश्क के इम्तिहान के लिए वो जो है ना रसूल पाक के नाम पे लगवा रहे हैं। मुझे एक बंदे ने कॉल की कि नकवी साहब मेरे 2 प्रोजेक्ट यूके से, और उन्होंने कहा कि जी 2 प्रोजेक्ट लगाएं, एक हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे और एक शुहदाए करबला के नाम पर। तो ये भाई अपनी इश्क की बात है, और ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है। मेरे ख्याल में लोगों को ये क्लिक कर गया कि भाई इस दुनिया में जब हमारे पास तरह तरह की नेमात हैं, जिस खालिक ने हमें दी हैं, हमें इस काबिल बनाया है, तो उसी खालिक की वो भी मखलूक हैं, उसी खुदा की, उसी परवरदिगार की वो भी मखलूक हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है कि जनरल फैज़ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अच्छा, खान साहब ने कुछ चंद रोज़ पहले कुछ लोगों से, कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी फ़लाँ के जाने का मुझे बड़ा अफसोस है, महमूद खान पे भी चढ़ाई की वगैरह। अभी तक वसीम अकरम प्लस का वो बड़ी मासूम उनको समझ रहे हैं, और शायद वो दूसरे अपना शीरी साहबा भी, तो वो भी जो है ना, उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ मासूम हैं, बाकी बहुत ही और परवेज़ खटक बातें कर रहे हैं वगैरह। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम की, उन्होंने ये बात बड़ी अहम की कि जनरल फैज़ ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। जनरल फैज़ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। आपको पता चला किस बात का? आपको ना ये पता चला कि जनरल बाजवा क्या कर रहे थे, आपको अब ये पता चल गया कि जनरल फैज़ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। मैंने ये भी गलत किया, मैंने वो भी गलत किया, तो आप आए क्यों नहीं? ये ऐसा फ्राडिया है, इनसे कहें ना कि आप 50 साल बैठे रहें और हुकूमत सारी फ़ौज करती रहेगी, बाकी लोग करते रहेंगे, एजेंसियों वाले। ये कहेंगे बिल्कुल जनाब, इन्होंने उठ के 11 बजे, ये हम चश्मदीद गवाह हैं, 11 बजे उठ के यहाँ पे 10 बजे हेलीकॉप्टर आता, 11 बजे वापस वो फिर जाते ऑफिस, और फिर देखते तो 3 या 3:30 या मैक्सिमम 4 बजे खान साहब वापस भी आ रहे हैं। इन्होंने एम ही शुगर लगाना था। इन्होंने कौन सा, अब एक बंदा आया है जो सुबह उठता है 6 बजे। हमें जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उन्होंने कहा यार ये आप यकीन करें कि वो उन्होंने टाइट किया हुआ है ना, कि वो जिस मुल्क में वज़ीर आज़म 6 बजे उठ के 7 साढ़े 7 ऑफिस आ जाता हो, तो फिर ब्यूरोक्रेसी वो जो आदि हुई थी 10 बजे पहुँच भाई, उनको पता है ना 11 बजे वज़ीर आज़म ने पहुँचना है। तो जब वज़ीर आज़म ने 11 बजे पहुँचना है तो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने 10:30 बजे पहुँचना होगा या 10 बजे पहुँचना होगा। तो बाकी ब्यूरोक्रेसी उनके सबके मदे लगे हुए थे। अब ये है कि एक वज़ीर आज़म आया जो उठता सुबह 6 बजे, काम पे शुरू हो जाता है नमाज के बाद,
تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا بیوروکریسی بھی ان کو بھی صحیح طریقے سے ٹائٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ بھی، اور وہ پوچھ گچھ ہوتی ہے نا، جب وزیر اعظم آ کے بیٹھا ہوگا تو پوری بیوروکریسی، پہلے کیا وہ ان کی جرت ہے کہ وہ 10 بجے آئیں، جب وزیر اعظم 11 بجے آئے گا تو 10 ساڑھے 10 باقی لوگ آئیں گے نا، تو ایسے ہی تھا۔ تو آپ کو کس چیز کا کہ جنرل فیض دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل فیض پہ ان کو بڑا کوئی اعتماد تھا، بڑا ایک کوئی امید تھی کہ جی ان کے پاس کوئی ویڈیوز تھیں تو وہ اسی طریقے سے میری مدد میں ریلیز کرے گا۔ ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا امیدیں تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ جناب وہ ان کا اثر رسوخ تھا تو وہ فلاں جگہ استعمال کرے گا۔ انہوں نے ویسے بہت سارے ججز کی بھی، دوسرے لوگوں کی بھی کوئی ویڈیوز بنائیں تو وہ اس طریقے سے، تو بعد میں جنرل فیض صاحب کو اگلوں نے قابو کر لیا اور ان کو کہا کہ آپ کو اپنی عزت، اپنی سکن، اپنی سیکیورٹی، سیفٹی، سب کچھ اگر پیاری ہے تو آپ ٹھیک ہے، پھر آپ اس طریقے سے آرام سے رہیں، اگر پیاری نہیں ہے تو پھر چھلانگیں ماریں، اور چھلانگیں ماریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے چھلانگیں نہیں ماری، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ یہی خان صاحب تھے جو خود کہا کرتے تھے کہ میرے پاس تو یہ اسمبلی والے یہاں بل کو پاس کروانا ہوتا، بجٹ پاس کرانا ہوتا تو یہ آتے کوئی نہیں تھا، ان کو بھی جنرل فیض ہی لاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی ٹوٹل جب ہمت اور جرات ہی اتنی تھی کہ اسمبلی میں کوئی آپ کے اپنے لوگ بھی نہیں اللہ بخش عامر لیاقت صاحب کو انہوں نے کہا تھا ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں، بڑے اہتمام کمام سے لائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ عامر لیاقت کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، بعد میں میری بات بھی ہوتی رہی تو انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا۔ اور ساتھ جو ہے نا کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کو کنٹینروں میں بند کیا گیا، تو جنرل فیض پوری سہولت کاری کرتے رہے بھائی، وہ بھی سہولت کاری کر رہے تھے اپنی لالچ میں کہ انہوں نے مجھے پھر آگے آرمی چیف بنانا ہے۔ اور یوتھی ہمیں بتایا کرتے تھے، واہ واہ مزے لے کے یوں جھوم جھوم کے یوتھی بتایا کرتے تھے نقوی صاحب دیکھیے آپ تو 2023 کہہ رہے ہیں، 2028 بھی اپنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت جنرل فیض ہوں گے اور 2023 میں بھی وہی ہوں گے، اور ان کو 2-3 ایکسٹینشنز مل جانی ہیں، اور پھر آگے جا کے 2028 کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا 33 میں وزیر اعظم جو عمران خان ہوں گے وہ پھر صدر بن جائیں گے، تو یہ نظام ہی بدل جائے گا۔ اب ان کی چھٹی ہے پکی، یہ یوتھی بڑے جھوم جھوم ان کو یاد ہوگا جو ہمیں بتاتے تھے۔ اب یوتھی بیچاروں پر کیا اس طرح سے سیاسی موت طاری ہو گئی ہے، اب تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اب وہ باہر والے یوتھی جو ہیں وہ پاکستان دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ خیر اس پہ میں آتا ہوں۔ تحریک انصاف کی حکومت واپس آ رہی ہے، سن لیں آپ نے رہنا نہیں ہے، یہ خان صاحب نے کہا۔ کیوں؟ کس کو؟ باقاعدہ ایک شکایت درج ہو گئی ہے روزنامچے میں، ایک شکایت ہوتی ہے نا ایف آئی آر کی فارم میں۔ ابھی عمران خان لاہور میں گئے تھے، جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، وہ جی آئی ٹی جو جناح ہاؤس جو باقی جگہوں پر حملے کی تفتیش کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں عمران کشور صاحب ایس ایس پی ہیں غالباً، وہ انہوں نے، کیونکہ وہ دوسرے ڈی آئی جی صاحب وہ تو اس وقت کسی کورس پہ باہر تھے، ہیڈ وہ ہیں ویسے، تو عمران کشور صاحب ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، تو انہوں نے اپنے روزنامچے میں لکھا ہے تھانے میں کہ جی خان صاحب نے یوں انگلی اٹھا کے ہمیں وارن کیا کہ دیکھ لو پھر تحریک انصاف کی حکومت آ رہی ہے اور تم نے پھر رہنا نہیں ہے، یعنی تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب انہوں روزنامچہ اور ایف آئی آر میں کچھ فرق ہوتا ہے، ایف آئی آر میں فوری طور پہ جب درج ہوتی ہے تو پولیس اپنے سے کارروائی کرتی ہے، روزنامچہ ایک بااختیار شخصیت سے اجازت نامے کے بعد کارروائی ہوتی ہے۔ عام طور پہ وہ بااختیار شخصیت میجسٹریٹ ہی ہوتا ہے تو وہ جیسے اجازت دیتا ہے، لیکن آپ ڈٹھائی کا، میں کہوں گا بے شرمی کا، اور آپ دادا گیری کی حد دیکھیں کہ وہ جی آئی ٹی میں پیش ہوئے، ادھر دھمکیاں لگا رہے ہیں جی آئی ٹی کو۔ یہاں جی آئی ٹی میں ہم نے دیکھا نواز شریف ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیش ہوئے، اور یہ تو اب وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ اس وقت وزیر اعظم تھے۔ کبھی کوئی کہے کہ وزیر اعظم موجودہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف جی آئی ٹی میں گئے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئے ہیں، 2-3 دفعہ غالباً، اس سے بھی شاید زیادہ دفعہ گئے ہیں، وہ گئے ہیں اور جی آئی ٹی کو کوئی دھمکی لگائی ہو۔ ان کی بیٹی گئی ہیں، انہوں نے دھمکی لگائی ہو کہ میرے والد صاحب جو ہیں وزیر اعظم میں، ہمیں تمہاری ایسی کی تیسی پھیرتی ہوں، یہ ہے۔ ان کے بیٹے گئے ہیں جی آئی ٹی میں، اور وہ جب پیش ہوئے تو ان کی تصویر باقاعدہ
باہر نکال کے تذلیل کی گئی ان تصویروں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے اور یہ جا کے جے آئی ٹی کو، اور وہ تو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، اس طرح کے کیسز بھی نہیں تھے۔ یہاں تو دہشت گردی کے کیسز ہیں، یہاں تو جلاؤ گھیراؤ کے کیسز ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ وہاں ان کیسز میں جا کے جے آئی ٹی والوں کو یوں انگلی اٹھا اٹھا کے دھمکی دے رہے ہیں، صاحب وارن کر رہے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے، چول پن ہے، یا کوئی پیچھے ہے، یا کیا ہے، کیا چکر کیا ہے؟ یہ آپ اس پہ آپ بھی سوچئے ذرا، میں بھی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ دھمکی شروع سے ان کی ایک پرابلم ہے بیچارے کی، وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ دھمکی پہلے بھی انہوں نے دی تھی، میں ایک ہی وکٹ میں تینوں کی، ایک ہی بال میں تینوں کی وکٹ اڑاؤں گا، یاد ہے نا آپ کو نا؟ میں تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ آئیں تو صحیح، عدم اعتماد لے تو آئیں، اللہ نے تو میری دعائیں سن لی ہیں، آپ کو یاد ہوگا سب کو، ٹھیک ہے نا؟ دھمکی بھی دیتے ہیں، مکر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کچھ کہتے بیانات دیتے، میں اگر آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کر لوں گا۔ خودکشی نہیں کی اور آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گئے۔ خیر وہ ایک اور اوورسیز یوتھی ہے، پاکستان دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ ایک اوورسیز یوتھیا ہے، آپ کو اب وہ تو اوورسیز تو نہیں، ابھی گیا ہے، لیکن باقی جو اوورسیز یوتھی ہیں وہ پاکستان دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ ان میں ایک معیز پیرزادہ بھی ہیں جو مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا چھاپ رہا تھا کاغذات پہ۔ کیریکٹر یہ ہے ان لوگوں کا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آتی؟ سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ڈاکٹر معیز پیرزادہ صاحب مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا چھاپنا ہے، غیر قانونی طور پہ، غیر قانونی کاغذات پر۔ آپ تو بھائیوں کا حق مار رہے تھے، آپ تو بہنوں کا حق مار رہے تھے، آپ تو باقی رشتہ داروں کا حق مار رہے تھے، آپ ساری ان کی جائیداد جو ہے نا غیر قانونی، اور پھر پکڑے گئے تھے آپ وہاں پہ، اور پھر قید میں چلے گئے تھے، اور پھر کس نے آپ کو چھڑوایا تھا؟ سب سے بڑی خلاف ورزی انسانی حقوق کی یہ ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے یہ آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آتی۔ دوسرا یوتھیا ان کو کہہ رہا ہوں، یہ یوتھیا مل کے سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں آئی ایم ایف کے حساب سے پاکستان کی مدد کی ہے، اور کیوں آپ نے آئی ایم ایف کو اجازت دی ہے، یا کیوں آپ نے آئی ایم ایف کو سفارش کی ہے کہ آپ ان کو $3 ارب کا قرضہ دیں؟ آپ کو نہیں پتہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یعنی یوتھیوں کا خیال ہے کہ اگر عمران خان ہو تو پھر تو پاکستان ہو، اور اگر وہ نہ ہو تو خدا نخواستہ۔ یہ ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے جو انفیریورٹی کمپلیکس سے بھی ظالم چیز ہے۔ یہ احساس بڑھتری ہے، ٹھیک ہے نا، جو احساس کمتری سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ فارسی میں ہے نا، ہم چنا دیگرے نیست، بس میں ہی میں ہوں۔ یہ میں کے چکر میں اسی وجہ سے خداوند کریم نے آپ کو کہاں سے اٹھا کے کس کھائی میں پھینک دیا ہے۔ ابھی بھی یوتھیوں کو چونا لگانے۔ اچھا یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کی محبت میں، نو ڈاؤٹ عمران خان کی محبت میں بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ محبت کیسی ہے؟ مفت کا ناشتہ، مفت کا لنچ کچھ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اسی معیز پیرزادہ کو جب عمران خان وزیر اعظم تھے، انہوں نے وزیر اعظم فنڈ میں سے جو وزیر اعظم کی ثوابدید ہوتی ہے 19 کروڑ روپیہ اٹھا کے دے دیا۔ اب وہ نہیں چیخے گا تو کون چیخے گا؟ جب دم پہ پیر آیا ہے، اور بڑا بھاری پیر آیا حافظ صاحب کا بوٹ کا، ٹھیک ہے نا، وہ دم پہ جب پیر آیا ہے تو معیز پیرزادہ کی چیخیں تو نکلیں گی نا، جو 19 کروڑ ہڑپ کر گئے۔ ہمیں کہیں نا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ حکومت آئی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حکومت کے بہت سارے دوستوں سے، بہت سارے لوگوں سے پرسنل تعلقات بھی ہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ثابت کرو کہ میں نے کبھی حکومت سے 1 روپے کا فائدہ لیا ہو۔ مجھے اوروں کا نہیں پتہ، میں خود کہہ رہا ہوں اپنا، میں چیلنج کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے تو آج کو بجلی کا بل کو ادھر ادھر مہنگائی ہوتی تو ہم رگڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ میرے ویورز بھی ہیں جو اس طرح کے شاندار ان کا کیریکٹر ہے، اور مجھے فخر ہے، وہ اتنے سنجیدہ، اتنے سیریس، اتنے سینئر، اتنے ڈیسنٹ۔ یقین کریں میں آپ کو اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، اتنے نائس، اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ہیں کہ باقی اس وجہ سے ڈر جاتے ہیں، یار ہم نے ویوز لینے ہیں، اگر ہم نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی تو لوگ پھر جو ہے نا
ہماری ویڈیو نہیں دیکھیں, مجھے آپ ہی ہمت دلاتے ہیں اور آپ میسج کر کر کے دیکھتے ہیں, نہیں جو سچی بات ہے نا وہی کر دیں, وہی آپ کا, اور میں وہی کر دیتا ہوں اور وہ رگڑ کے رکھتا ہوں اور الحمدللہ ویوز بھی آتے ہیں اور سارا کوئی. تو یہ وہ والی بات ہوتی ہے, شعور یہ ہوتا ہے کسی میں نا, شعور یہ ہوتا ہے. یوتھیوں میں کہاں سے شعور آ گیا؟ اسلام آباد میں اچانک 2 دن کی چھٹی کا اعلان ہو گیا. یہ 31 جولائی اور 1 اگست یہ 2 دن کی چھٹی ہو گئی. بھائی کیوں 2 دن کی چھٹی؟ اس لیے ہو, اچھا ابھی تو عاشورہ گزرا ہے, 9-10 محرم کی چھٹی, تو پھر اس کے بعد یہ اچانک ہی 2 دن کی چھٹی. اور ایک کل نوٹیفیکیشن ہوا, ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا ہے, نام نہیں بتایا گیا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے بہت سارے معاہدے بھی ہوں گی, بہت سارے یادداشتیں بھی ہوں گی, بہت ساری چیزیں بھی, تو پاکستان کے لیے بہت بہتر. الحمدللہ شکر ہے, ہم تو کہتے ہیں کسی کے ذریعے بھی ہو پاکستان کی بہتری ہو, پاکستان کے عوام کی بہتری ہو اور ملک کی بہتری ہو, اکانومی بہتر ہو, اور کی ہے اور یہ کر رہے ہیں. ابھی وہ چائنا کے نائب وزیر اعظم آ رہے ہیں, پہلے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی چائنا کے صدر آ رہے ہیں, اب پتہ چلا کہ چائنا کے نائب وزیر اعظم آ رہے ہیں اور وہ آ کے بہت ساری یادداشتوں اور بہت سارے معاہدوں پر دستخط کریں گے. ابھی سنا ہے کہ اگلے ہفتے امکان ہے کہ رجب طیب اردغان صاحب بھی آ رہے ہیں, ٹھیک, اور پھر ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں. یہ بہت بہت اچھے نیک شگون ہے بھائی, بہت زبردست جو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ابھی میں ایک آرٹیکل آج پڑھ رہا تھا, شہباز رانا صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, غالباً کو 28 ارب کی کتنے کی انویسٹمنٹ ہے, اور جو آپ کو گلف کنٹریز سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی وہ ہونے جا رہی ہے, تو بہت بڑی انویسٹمنٹ. تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ضرور آنا چاہیے, عوام تک یہ فوائد ضرور پہنچنے چاہیے. باقی سٹوریز پر آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ آج کل ایک بل, بجلی کا بل وائرل ہوا ہے, اور وہ جولائی کے مہینے کا بل ہے, اور وہ ایک وابڈا کے آفیسر کا بل ہے. یونٹ اس پہ لکھے ہوئے ہیں 1248, بل ہے ٹوٹل 716. آپ اندازہ کیجئے یونٹس, اگر میرا بل 1248 تو وہ 60,000 ہوتا, 57-58,000 تو صرف بجلی کی کاسٹ ہوتی, ہو سکتا ہے وہ 70,000 تک پہنچے. یہ ہیں وہ پرابلم پاکستان کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کا 60,000 کا بل 716 آ رہا ہے تو باقی والا بل ہوا میں اڑ گیا؟ نہیں, باقی والا بل آپ دیں گے, میں دوں گا, میرا کوئی دوسرا بھائی دے گا. بات یہ ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے, ٹھیک ہوگی. جو ججوں کو مفت بجلی جا رہی ہے تو وہ بجلی کیا زمین سے کھود کے دے رہے ہیں؟ نہیں, وہی بجلی ہے جو جج تو مفت بجلی کے مزے لے رہے ہیں, یا بیوروکریٹ باقی, یا جرنیل, یا باقی جو بھی, لیکن اس کا جو بجلی کا بل ہے جو اس طریقے سے جو تقسیم ہوتا ہے وہ میرے اوپر, آپ کے اوپر, وہی عوام کو سزا مل رہی ہے, ٹھیک. تو یہ بات اس وجہ سے کہ جو وابڈا والے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, وابڈا والوں کو اپنی تنخواہیں مل رہی ہیں اسی طریقے سے, اور وہ کام کر رہے ہیں. نہیں, یہاں پر ایک بورڈ لگ جاتا ہے, فلاں ایس ڈی او صاحب, فلاں ایکسین صاحب, فلاں ایس سی صاحب, فلاں لائن مین, فلاں جو ہے نا وابڈا کو, ان کو بورڈ لگ گیا. دور سے میٹر ریڈر آتا ہے جناب, وہ بورڈ دیکھ کے میٹر کی ریڈنگ ہی نہیں کرتا, 6 ایسی چلا دیتے ہیں, اور ایک گھر پہ یہ بورڈ نہیں لگاتے, یہ 6 گھروں پر بورڈ لگا دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے گھروں پہ بورڈ لگا دیتے ہیں, میٹر ریڈنگ جا کے ریڈنگ ہی کوئی نہیں کرتا. تو یہ جو انھی مچی ہے نا اس پاکستان میں, اس کو کنٹرول جب تک نہیں کیا جائے گا, یہ پھر وہ بالکل کسی نے ٹھیک پوسٹ لگائی ہوئی تھی, بھلے وہ چاہے کوئی یوتھیا بھی ہو نا, اس نے بھی ٹھیک لگائی ہوئی تھی کہ بھائی ہم نے ناک رگڑ کے 3 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے مانگے, ابھی 1 ارب اور 20 کروڑ ڈالر ہمیں دیے, اور چائنا سے ادھر ادھر سے باقی آئے. ایک اے سی صاحب جن کی ابھی نئی گاڑیاں آئی ہیں, وہ 1 کروڑ 20 لاکھ کی گاڑی پر سوار ہو کے جناب اے سی صاحب وہ سبزی, ٹماٹر, پیاز, آلو, اس کے ریٹ چیک کرنے آئے ہیں. آپ شاہانہ طرز زندگی تو دیکھیں, اس کے ریٹ, ریڑھی والوں کے پاس اس کے ریٹ چیک کرنے آئے ہیں. مغل اعظم صاحب 1 کروڑ 20 لاکھ کی گاڑی, اس عوام کا اے سی ہے, اس عوام کا اسسٹنٹ کمشنر ہے کہ جہاں پر جس کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے,
جس کے پاس آپ کہتے ہیں، ہمیں اکثر بیشتر کہتے ہیں، مجھے اچھا بھی لگتا ہے، ہم نے یہ سلائی مشینوں والا پروجیکٹ کیا، آپ بہت اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے وہ مچھلی پکڑنا سکھائی، اس پہ فردر بھی انشاءاللہ کوئی ڈیولپمنٹس ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اسی طرح کے پروجیکٹس اور بھی شیئر کیا کریں کہ جہاں ہم وہ کریں کہ عوام کو وہ نہ کریں، عادی نہ کریں مفت میں کھانے کا، بلکہ ان کو کوئی ہنر سکھائیں اور اس طریقے سے تاکہ آپ بھی خوش ہوں الحمدللہ۔ لیکن کیا کریں، جدھر جاتے ہیں کوئی بھی اسے ہنر پہ ٹائم لگتا ہے، بیچاروں کے پاس اتنا ہی کچھ نہیں ہے، وہ بار بار آٹا جی راشن کا ایک پیکٹ دے دیں، جی آٹا کیوں مانگتے ہیں؟ نہیں ہے، عوام کی یہ حالت ہے۔ اے سی صاحب ڈی سی صاحب 1.5 کروڑ کی گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں اور جناب وہ چیک کرتے ہیں وہ سبزی کے ریٹ، آلو کے ریٹ، اور یہ مغل اعظم یہ وسر، اور وہ اور اسحاق ڈار صاحب روز بھاگ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب ایک کی منت کر رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ شیرین احمان صاحب اور مریم اورنگزیب صاحب آیت الکرسی پڑھ رہی تھیں کہ ہمیں IMF نے انکار کر دیا تھا۔ آیت الکرسیاں پڑھ کے یہاں پر یہ آپ نے قرضہ لیا اور پھر کرسی والوں کو آپ نے 1.5 کروڑ کی گاڑی دے دی۔ یہ کوئی عقل والے کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان کا اپنے سینیٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اچھا، یہ وہی سینیٹرز، بھئی آپ نے آرمی ایکٹ کی حمایت میں ووٹ کیوں دیا؟ ابھی آرمی ایکٹ پاس ہوا ہے نا، آرمی ایکٹ میں جو ترامیم ہیں وہ پاس ہوئی ہیں سینٹ سے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جی ان کی کور کمیٹی، پتہ نہیں آج کل کور کمیٹی میں رہ کون گئی ہے، میرا خیال ہے وہ کور کمیٹی میں بیٹھتے ہوں گے وہ کوئی، شاید ہو سکتا ہے نعیم پنجوتھا صاحب، انتظار پنجوتھا صاحب، یہ فلاں پنجوتھا، اور یہ فلاں جو ہے نا کوئی اور، اس طریقے سے، کیونکہ باقی تو رہی کوئی نہیں ہے نا کور کمیٹی میں، تو وہ کور کمیٹی میں وکلا کو بیٹھتے ہوں گے، اور سیاستدان تو بچا کوئی نہیں ہے، تو سارے کے سارے نکل گئے ہیں۔ تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف نا آپ کارروائی کریں۔ بھائی کارروائی کیسے کریں گے؟ کون سی کارروائی ہو سکتی ہے سینیٹر کے؟ آپ نکال دیں پارٹی سے، وہ آزاد ہو جائیں گے، ویسے بھی وہ تو ووٹ دینے کے لیے بھی آئندہ آزاد ہو جائیں گے۔ سینیٹرشپ تو ان کی تب آپ ختم کر سکتے، آپ تو ختم کر ہی نہیں سکتے جب تک سینیٹر کوئی خود استعفیٰ نہ دے، تو آپ تو سینیٹرشپ ختم ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اب پتہ چلا ہے کہ جناب انہوں نے امینڈمنٹ کے حق میں کیوں دیے۔ بھائی آپ کو ساری پارٹی، میں کوئی یوتھیوں کو چونا لگانے والا تھوڑا ہوں، میں تو یوتھیوں کا ہمدرد ہوں، میں تو ان کو چونا نہیں لگاؤں گا۔ چونا محیط پیر زادہ لگا رہا ہے، صابر شاکر، وہ وہاں بیٹھے ہیں بیچارے بھوکے مرتے ہیں، ان کو پتہ ہے جناب اسی طرح سے چونا لگائیں گے ہمارے ویوز آئیں گے، اور باقی انہوں نے کیا، ان کے پاس کون سا ہنر ہے کہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ ہزاروں ڈالر کمائیں۔ یہ یوتھیوں کو چول بنا کے، پتہ ہے یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، تو میں چونا نہیں لگاؤں گا، چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، روز نیا کو شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عمران خان کی جناب فلاں سے ملاقات ہو گئی تو بس اگلے ہفتے وہ آ رہا۔ یہ یوتھیوں کو چبل یوتھی ویسے ہی بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی یوتھیو آرام کرو، اب چیپٹر کلوز ہے، اگلے الیکشن میں تو لکھ لو، اگلے الیکشن میں تو جو بھی اب نومبر میں ہوتا ہے یا مارچ اپریل میں ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بلے کا نشان ہو ہی نہیں۔ آپ تو ایویں ہی چوں لگا رکھی ہے آپ نے، میں معذرت کے ساتھ چوں لگا رکھی ہے آپ نے، تو ویسے ہی وہ اس طریقے سے کہ وہ پھر جو ہے نا چھلانگیں مارتے، اور یہی قسم کے مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، اور یہ جو مفاد پرست ٹولہ آپ کو بے وقوف بناتا ہے اپنے ویوز کے لیے، تو وہ ان پہ نہ جائیں۔ آپ کو بھی اللہ نے اگر یہ اپر چیمبر خالی ہے تو عقل تو دی ہے نا، شعور سے خالی ہے نا، عقل تو دیے، اس کو کم از کم کو تھوڑا استعمال کرو کہ جناب آپ ان کے کہنے پہ آپ چھلانگیں مارتے ہیں اور پھر باقیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو چوں کرتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ اب آ جائیں بھائی، اس کے بعد جو ہے نا نگران وزیر اعظم کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ ہو گئے۔ یہ کون صاحبان ہیں، کون ہیں؟ یہ خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع صاحب نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے 5 نام کو شارٹ لسٹ ہوئے۔ یہ 5 نام سیاستدان ہیں۔ اچھا، یہ سیاستدان کون ہو گیا؟ ابھی تو اپنا اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تھا تو سب اچھلنے لگ گئے، کودنے لگ گئے کہ بھائی یہ سیاستدان ہیں، ان کا کسی پارٹی سے تعلق ہے۔ بھائی سیاستدان ہوگا تو پھر ان کا کسی پارٹی سے ہی تعلق ہوگا نا۔ اب دیکھتے ہیں وہ کون سے نام ہیں، پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے، یا کون سے وہ نام ہیں کہ وہ نگران وزیر اعظم بھی بنے اور وہ سیاستدان بھی بنے۔ 5 نام سنا ہے کہ شارٹ لسٹ ہو گئے۔ یہ بڑی بری خبر ہے یار، والدین نے آئی فون کے لیے 8 ماہ کے بیٹے کو بیچ ڈالا۔ انڈیا میں ایسا ہوا، پر انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا جدھر بھی ہو، بہت بری خبر ہے۔
بعد میں وہ پکڑے گئے. ابھی تک غالباً بیٹا ریکور نہیں ہوا، شاید ہو سکتا ہے اب ہو چکا ہو. پڑوسیوں نے پکڑوایا کہ جی ان کا بیٹا تھا، تو بڑے خوشموش بھی ہیں، بیٹا بھی غائب ہے کتنے عرصے سے، اور ہفتہ 10 دن ہو گئے ان کے پاس بیٹا بھی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس ہم نے آئی فون بھی دیکھے. تو یہ تو بڑا ایک عجیب سا ہے. اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس سے پہلے انہوں نے بیٹی کو بھی بیچنے کی کوشش کی، شاید نہیں بنا ہوگا سودا شودا اور بارگیننگ نہیں ہوئی ہوگی، تو پھر 8 برس کے بیٹے کو بیچ دیا. انسانیت کہاں تک گر سکتی ہے. ممتا اور شفقت پدری کہاں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جس اللہ نے کہا کہ وہ آپ سے اپنے ممتا سے 70 گنا یعنی 70 ماؤں سے کے برابر پیار کرتا ہے، اللہ نے بھی اگر کوئی پیار کی مثال دی ہے تو ماں کی ممتا کی مثال دی ہے. وہ ممتا کدھر مر گئی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ کہاں تک ہم میٹیریلسٹک بن گئے ہیں. بھائی اپنا چادر کے مطابق اپنے پیر پھیلاؤ. سوشل میڈیا اگر ہے اس نے آنا ہے، آپ نہیں روک سکتے. اللہ نے شعور دیا ہے، اس شعور کو استعمال کرو کہ خام خواہ اپنا وہی بات ہے کہ آپ نے اگر اوپر دیکھنا ہے، جناب میں اگر یہ دیکھنا شروع کر دوں گا وہ فلاں بزنس مین اس کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس ٹوٹل 1000 سی سی کی ہے، تو میں تو ویسی ٹکریں مارتا رہوں گا نا. یہ تو چول پن ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ان کے پاس فلاں چیز ہے تو میرے پاس نہیں ہے، تو یہ شکر ہے. آپ شکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. اس میں ایسی کون سی بات ہے. کو شعور کو جگائیں، کو اپنی انسانیت میں رہیں، پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے باہر ہو. یہ کیا غضب مچ گیا ہے یار. شبر زیدی نے بڑے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شبر زیدی بھی اس میں برابر کا شریک تھا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شبر زیدی بھی برابر کا شریک ہو. اس وقت وہ خان صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے. اب انہوں نے بڑے انکشافات کیے، لیکن یہ انکشافات جو کیے ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں صرف پی ٹی آئی حکومت کے لیے نہیں، یہ ایک اوورال انکشافات ہیں. یہ اس نے انکشافات سسٹم کے خلاف کیے ہیں. وہی شبر زیدی جس کو عمران خان نے ایف بی آر کا چیئرمین لگایا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی چھٹی ہو گئی تھی، اور بڑی اچانک وہ بھی پہلے بیمار پڑ گیا اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آئے، پھر استعفیٰ ہو گیا بڑے ہی پر اسرار انداز میں، اور وہ خیر سے. اب یہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بڑے بڑے انکشافات کی. انہوں نے کہا جی میں نے یہ سسٹم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. ایک بڑی مایوسی کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ساری باتیں بلکہ تمام باتیں ٹھیک کی ہیں. کاش وہ اس وقت کرتے. یہی باتیں یہ بات ہے نا، اس وقت کرتے تو آپ کو میں بہادروں کی لسٹ میں شامل کرتا کہ زیدی صاحب آپ نے واقعی جو ہے نا اپنا حق ادا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت آپ کہتے نا، وہ کہتے ہیں صاحب کہ میں نے ایک ملتان کے زمیندار کو کوئی نوٹس دیا ٹیکس میکس کا. شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں 45 MNAs آ گئے، اور وہاں نصر اللہ دریشک صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ یہ اس طرح کی ہمت نہ کریں، آپ ابھی بچے ہیں، آپ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، آپ کے تمباکو کا ٹیکس ہم نہیں دیں گے. تمباکو مافیا آ گیا جناب چاہیے. یہاں پر کے پی میں بھی تمباکو مافیا اسی طرح سے کرتا. انہوں نے کہا جناب میں نے کچھ لوگوں کو یہاں پر کے پی میں بھی دیا، تو اسد قیصر کی سربراہی میں آ گئے لوگ، وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی اس طریقے سے. اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی سٹیل ملز کو دیا نوٹس، تو سینیٹرز آ گئے فاٹا سے، اور وہ عمران خان کے پاس آ کے بیٹھ گئے. میں نے سمگلنگ کے بارے میں بات کی کہ یہ جو ایران سے افغانستان سے یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے، تو کور کمانڈر کوئٹہ آ گئے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ یہ ان کے لوگوں کا روزگار اسی میں لگا ہوا ہے. تو یہ والی صورتحال. ویسے اٹھ کے وہ آ جاتے تھے اور مجھے عمران خان بلا لیتے تھے اور مجھے کہتے یار کہ یہ شہزاد اکبر کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے نون لیگ والوں کی فلاں کی فائلیں کھولو. تو میں نے کہا جی شہزاد صاحب کو میرے پاس بھیج دیں، کیسز بنتے نہیں ہیں ایویں فائلیں کھولنے سے، اس میں یہ اس طرح یہ ایک انہوں نے سسٹم کے خلاف باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے فلاں جگہ پر بھی عمران خان کو مجبور پایا، میں نے فلاں جگہ پر بھی. میں نے کہا نا عمران خان سے ہمیں کوئی پرسنل گرج نہیں ہے. عمران خان آئے تھے کہ جی میں اس سسٹم کو ٹھیک کروں گا. عمران خان آئے تھے کہ میں اس سٹیٹس کو کے خلاف آیا ہوں، اور یہ تو سارے چور اور ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، بس میں آؤں گا تو یہاں پہ سب کچھ بدل جائے گا. یہی تھا. ٹھیک، جب ہم اس وقت کہتے تھے کہ آپ کیا یہ نیا ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے ایکسپیریمنٹ، تو ہمیں کہا جاتا تھا
کہ بھائی ان سے کیا ہے آپ کو، آپ نے ان کو آزما کے دیکھ لیا، تو ایک نئے بندے کو بھی آزما کے دیکھ لیں جو روزانہ قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ جناب میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا حاجی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آؤں گا تو میں ان چوروں کو لٹکاؤں گا، یہ چوری کے اور یہ وہ، اس طریقے سے جس طریقے سے ان کی ابتدا ہوئی، جس طریقے سے گندے انڈے الیکٹیبل سارے، اور آج وہ خود کہتے ہیں ان کو گندے انڈے، تو وہ ان کے ساتھ جمع کیے گئے، جس طریقے سے جہاز بھر بھر کے سارا کچھ، تو پھر اس وقت آپ کاکے تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا کہ جس طریقے جو میری ابتدا ہو رہی ہے، جو خشت اول ہی غلط رکھی جا رہی ہے، جس طریقے سے میں مرہون منت ہو رہا ہوں، دوسروں کا محتاج ہو رہا ہوں، یہ تو کوئی اور لا رہے ہیں، کل کو یہ میرے بنیں گے، آپ اتنے کاکے تھے؟ نہیں، آپ کو جھولے کھانے کا شوق تھا ہیلی کاپٹر میں، اور آپ کو اس طریقے سے پروٹوکول کا شوق تھا، اور شیروانی پہننے کی بڑی جلدی تھی، آپ کو پتہ اس وقت بھی تھا، کسی عام آدمی کو بھی پتہ تھا، اس میں ایسی کون سی بات ہے، تو اس وقت بھی آپ کو معلوم تھا سارا۔ بھائی میں صرف اور صرف کہ اگر خان صاحب وہی اروند کیجریوال کی طرح، جس طرح وہ پہلی دفعہ دہلی اسمبلی سے نکل آئے تھے کہ بھئی میری اکثریت ہے کوئی نہیں، میں نے کانگریس کے ساتھ حکومت بنائی ہے، اور جو بھی میں بل پاس کرتا ہوں وہ آڑے آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جب اپنا وہ کام ہی نہیں کر سکتے، لو جی میں استعفیٰ دے، جب انہوں نے ساروں نے استعفیٰ دیا تو اسمبلی ٹوٹ گئی، جب اسمبلی ٹوٹ گئی، جب اگلے الیکشن آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلے الیکشن میں ان کی اکثریت آ گئی، پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑی اکثریت آ گئی، آج وہ بجلی مفت، وہاں پہ پانی مفت، صحت مفت، تعلیم مفت، ٹرانسپورٹیشن مفت، سب کچھ پوری دہلی میں مفت کر دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، آپ جب اس طرح کی ٹریڈیشنل پالیٹکس نہیں کرتے اور عوام کا سوچتے ہیں، میں تو جناب نیچے جو غریب ہے اس کو اوپر اٹھاؤں گا، آپ نے تو اس غریب کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی، آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا، ایک میگا پروجیکٹ آپ نے نہیں لگایا، وہ آلو پیاز کی قیمت جس کی 15-20 روپے سے کبھی بڑی نہیں تھی وہ 100 روپے بھی چلی گئی، وہ چینی جو 5 سال نواز شریف کے دور میں جو چینی جو ہے نا 52 سے 55 روپے رہی، آپ نے اسی کو 110-120 پہ پہنچایا، وہ آٹا جو 45 سے اوپر گیا ہی کبھی نہیں تھا، آپ نے اسی کو 100 روپے پہ پہنچایا، تو یہ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر سٹیٹس کو کے خلاف آتے تو 3.5-4 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے، 3.5-4 سال بہت، 5 سال کا تو ٹوٹل ٹینیور ہے اسمبلی کا، آخری سال تو لوگ الیکشن میں چلے جاتے ہیں، تو آپ نے اگر کوئی تیر مارنا ہوتا تو آپ مار لیتے تیر، آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پایا، اور اسی وجہ سے کچھ نہیں ہو پایا کہ کبھی گوگی چڑھ گئی، کبھی پنکی چڑھ گئی، کبھی خاور مانے کا چڑھ گیا، کبھی جنرل فیض چڑھ گیا، اور تو آپ معید پیرزادہ جیسے بندے نے بھی 19 کروڑ بٹور کے وہ اب جا کے پاکستان دشمنی کر رہا ہے وہاں پہ، تو یہ اس وجہ سے ہے نا کہ وہ دوبارہ آئیں گے تو پھر ہمیں کروڑوں ملیں گے، اور وہ سارا کچھ یہ اوورسیز جوتیے بھی، اور میں وہی کہہ رہا ہوں نواز شریف کو جس طریقے سے اتارا گیا، مجھے آپ یہ بتائیں، ان کو پہلے مارشل لا کے ذریعے مشرف نے ختم کی ان کی حکومت، پھر وہ 58(2)(b) کے تحت بھی ان کی اس سے پہلے حکومتیں ختم ہوتی رہیں، بے نظیر صاحبہ کی بھی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد ان کو یہ جو پاناما کھیلتے اقامہ پہ نکالا، یہ کتنے غیر قانونی طریقے تھے جو آج بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، خود حامد خان بھی مان گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف نے IMF کو خط لکھا کہ آپ اس کو قرضہ نہ دیں، بھائی ملتا یا نہ ملتا وہ کوئی اور بات تھی نا، خط نہیں لکھ سکتے تھی ان کی پارٹی، لکھا، نواز شریف کی حمایت میں باہر کوئی نہیں تھا، اوورسیز پاکستانی امریکہ یا کینیڈا میں نہیں تھے، وہ وہاں سینیٹرز کے ساتھ کمپین کر کے وہ اس طرح سے پاکستان دشمنی نہیں کر سکتے تھے، پیپلز پارٹی والے نہیں کر سکتے تھے، لیکن کوئی حد ہوتی ہے بھائی، کوئی لمٹ ہوتی ہے، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں ہر قوم کی، ہر ملک کی، یہ اوورسیز جوتیے پاکستان کے پکے دشمن ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے نا ان کو اپنا مفاد چاہیے، اور صرف اور یہ پاکستان دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ میں کہیں دیکھ رہا تھا جس سینیٹر کو، ان میں ایک سینیٹر صاحب وہ بھی بیٹھے تھے جو کہ انڈین نژاد ہیں، جو کہ ہندو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ انڈین نژاد ہیں، اور ان کو کمپلینٹس لگا رہے ہیں وہ یہ یوتھی ہے کہ پاکستان کو IMF کو کہہ کے پاکستان کا قرضہ بند کروائیں، اس سے بڑی دشمنی ہو سکتی ہے پاکستان کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔